बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, 8 फरवरी के इलेक्शन को लेकर सख्त सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है और खबर ये आ रही है कि इस सिक्योरिटी प्लान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। फ्रंट पर तो हस्बे मामूल पुलिस रहेगी, सारे जो भी इंतज़ामात हैं, जो भी अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के मामलात हैं, उसको पुलिस देखेगी। लेकिन अगर मामलात उसके काबू से बाहर होते हैं तो फिर रेंजर और FC की खिदमात हासिल होंगी और उसके बाद पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते मौजूद रहेंगे। जहाँ तक ज़िला चकवाल की बात है तो यहाँ पर भी फ़ौज और रेंजर्स के वो दस्ते पहुँच चुके हैं, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। इस सिलसिले में सिक्योरिटी प्लान को फ़ाइनल कर दिया गया है और जो सामान की तरसील है वो हर डिस्ट्रिक्ट को तो कंप्लीट हो चुकी है। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और दीगर जिनके हवाले ये सामान करना है वो मामलात आगे चल रहे हैं। तो इलेक्शन को लेकर अगर कहीं शक शुबा कहीं मौजूद भी था तो वो अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन इलेक्शन के साथ साथ ये जो रोज़ाना अदालतों से फ़ैसले आना शुरू हो गए हैं, इस पर हर आदमी दांतों में उंगली दबाए हैरत से दीवारों को देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को 6-7 दिन में 31 साल की सज़ा हो चुकी है। अब ये केसेस अपनी जगह, ये मेरिट पर फैसले हुए हैं नहीं हुए, इस पर तो बहस हो सकती है और बहस की भी जा रही है। लेकिन आज जो इद्दत की मुद्दत के हवाले से केस था तो उस पर 7 साल की सज़ा जब ये फ़ैसला सामने आया तो तमाम लोग हैरत ज़दा रह गए कि ये हो क्या रहा है और ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। एक तरफ हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप के हज़ारों केसेस मौजूद हैं, ऐसे जोड़े मौजूद हैं जो बग़ैर किसी निकाह के इकट्ठे रह रहे हैं। बड़े शहरों में तो अब ये रुझान बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है और कई ऐसे झगड़े, कई ऐसी चीज़ें सामने भी आई हैं और केसेस दायर भी हुए हैं, लेकिन वो और केसेस थे। इस चीज़ को लेकर एक केस भी दायर नहीं किया गया। इसी तरह पोश इलाकों से लेकर गली मोहल्लों तक हमें फाशी के अड्डे नज़र आते हैं। एक दिन छापा पड़ता है, 2-4 लोग अगर पकड़े भी जाएं तो 2 दिन नहीं लगते, ज़मानत हो जाती है और फिर उस केस का अता पता ही नहीं चलता कि उस केस का बना क्या है। उस मुल्क में इद्दत के हवाले से ये मुद्दत और ये आगे पीछे और उस पर भी 7 साल की सज़ा, ये किसी को हज़म नहीं हो रही। सब लोग इस पर तबसरा कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है और ये किस तरफ हम जा रहे हैं। भारत अदालतों के फ़ैसले सर आँखों पर, अदालतों ने और जजेस ने जो फ़ैसले देने हैं वो अपने शवायद की बुनियाद पर दे देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे फ़ैसले होते हैं कि जो जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि उस पर वो हैरानगी ज़रूर होती है और ये उन्हीं फ़ैसलों में से एक है। और साथ साथ जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि 6-7 दिनों में 31 साल की सज़ा हो जाना, ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में, अदालती तारीख़ में कम से कम ये रिकॉर्ड भी है। अब आगे बढ़ते हैं जी, और इलेक्शन के हवाले से अब क्योंकि गहमा गहमी तेज़ हो रही है, तमाम जो उम्मीदवारान हैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के, उन्हें पता है कि अब ये जो इलेक्शन है ये घंटों की इलेक्शन कैंपेन रह गई है, यानी 72 घंटे या इससे थोड़ा ज़्यादा आप लगा लें, क्योंकि 6 फरवरी की रात 12 बजे ये इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो जानी है। तो इस हवाले से देखा जाए तो बहुत कम वक्त रह गया। यही वजह है कि दिन में वो बहुत ज़्यादा मीटिंग्स की जा रही हैं, बहुत ज़्यादा जलसे किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो बड़े लीडरान की आमद है अब उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले जिनके हवाले से कोई उम्मीद नहीं थी वो आ रहे हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरपर्सन है साबिक सदर आसफ़ अली ज़रदारी कल तलागंग में जलसे आम से ख़िताब करेंगे। बताया जा रहा है कि इसकी टाइमिंग 2 बजे ये जलसा होगा और पीपल्स पार्टी के जो जियाले हैं वो इस हवाले से पुरजोश हैं और कल आसफ़ अली ज़रदारी इन जियालों का खून गरमाएंगे। वैसे ये ख़बर तो इस हवाले से हैरानगी के साथ सुनी भी गई, पढ़ी भी गई कि आसफ़ अली ज़रदारी तलागंग आ रहे हैं। हालांकि बनता तो चकवाल था,
لیکن کیا کیا جائے، یہ حسن سردار صاحب ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، حلقہ NA-59 سے وہ قومی اسمبلی کی نشست پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن یہ حسن سردار صاحب اپنے نام کی طرح بالکل ہاکی کے حسن سردار ثابت ہوئے ہیں، یعنی سینٹر فارورڈ کھیلتے ہوئے یہ گول کر گئے ہیں اور لیفٹ رائٹ پر کلیم اللہ اور سلیم اللہ دیکھتے رہ گئے ہیں۔ اسی لیے کل یہاں سے یعنی چکوال سے جلوس تلہ گنگ جائیں گے، وہاں جلسہ ہوگا، اور اس حوالے سے جیسے یہ خبر سامنے آئی تو کئی چیمگوئیاں شروع ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ DC اور DPO آنے والے ہیں تلہ گنگ کے، کسی نے کچھ اور شرلی چھوڑ دی، لیکن ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اسف علی زرداری اب تو عام حیثیت سے آ رہے ہیں تلہ گنگ۔ اگر دیکھا جائے تو آخری جو ان کا دورہ تھا اس وقت تو وہ صدر پاکستان تھے، اور پاکستان میں حکومت بھی انہی کی جماعت کی تھی۔ اس وقت انہوں نے گمبھیر مسائل پر گفتگو کی اور نالہ گمبھیر کا افتتاح بھی کیا، نالہ گمبھیر پر ڈیم کا افتتاح کیا۔ شنید یہ سنائی گئی کہ یہاں سے نہ صرف 50 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی بلکہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا، پانی کا ذخیرہ کیا جائے گا، اور بہت سارے قصے کہانیاں تھے، لیکن وہ سارے چیزیں قصے کہانیوں میں ہی بہہ گئی۔ جس طرح کہ نالہ گمبھیر کا پانی مسلسل بہہ رہا ہے، بالکل وہ جتنے قصے تھے، وعدے تھے، وہ سارے اس پانی میں بہہ گئے، اور صورتحال جوں کی توں ہے۔ جو پیسہ اس منصوبے پر لگا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ تو اس طرح زیادہ پرجوش ہونے کی بات نہیں ہے۔ زرداری صاحب پھر آئیں گے، ضرور وعدے بھی کریں گے، اعلانات بھی ہوں گے، لیکن اس پر عمل درآمد کس طرح ہونا ہے یہ سارے لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ وہ جیالوں کے لیے آ رہے ہیں، تو یقینی طور پر ضلع چکوال کی دونوں نشستوں پر اس کا ضرور فائدہ ہوگا، اور پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سے کچھ اور طاقتور ہو جائے گی۔ ویسے بھی خدا لگتی بات یہی ہے کہ 2018 کے الیکشن اور 2024 کے الیکشن کی پیپلز پارٹی مختلف ہے۔ اب دونوں حلقوں پر خوب رونقیں اس نے لگائی ہوئی ہیں، بینر، جھنڈے، کینڈیڈیٹ کی آنیاں جانیاں، یہ سارا کچھ 2018 کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ تو چلیں، جماعت کو نئی جان ہی صحیح، نئی روح صحیح، کچھ بھی ہے اس میں کچھ نہ کچھ وہ پھرتیاں آ گئی ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب کے دورے سے یقینی طور پر ان پھرتیوں میں اضافہ ہوگا۔ اب کچھ نتائج کی طرف آ جاتے ہیں۔ جو اس وقت کی صورتحال ہے، یعنی 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر اگر ہم بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ قومی اسمبلی کی نشستیں تو کلیئر نہیں ہیں۔ ہاں، 3 ایسی صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں جس پر نون لیگ آگے ہے، اور ایک پر وہ سخت مقابلہ ہے۔ اب یہ اعداد و شمار تو صرف سروے کی بنیاد پر ہی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے یہ تو ظاہر ہے، ووٹ پڑھنے ہیں تو پتہ چل رہا ہے۔ پر پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، جو کارکنان ہیں، جو سپورٹرز ہیں، وہ بڑے پر امید ہیں۔ ہمیں یہ آج ہی ایک ہمارے بڑے دوست ہیں، مہربان ہیں سیٹ عرفان، ان سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ اس بار پھر چھکا لگائے گی اور 6 کی 6 نشستیں وہ جیت جائے گی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، ان کو کس نے تسلی دے دی ہے، اور ایسی کیا چیز انہوں نے دیکھ لی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پر امید ہیں کہ ضرور پاکستان مسلم لیگ نون جیتے گی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں ریٹائرڈ فوجی موجود ہیں، تو وہ یقینی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ کریں گے۔ اب یہ ان کا اعتماد ہے، یہ ان کا یقین ہے، لیکن ایسا ضروری تو نہیں۔ جو بھی ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ اپنی پسندیدہ سیاسی جماعت کو ووٹ کر سکتے ہیں، اور جب وہ پولنگ اسٹیشن پہنچیں گے تو اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ دیں گے، تو اسی سے پھر جیت ہار کا وہ تناسب جو ہے وہ بننے والا ہے۔ لیکن دل کو تسلی دینے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، اور یہ اگر حقیقت بن جاتا ہے، یعنی 6 کی 6 نشستیں اگر واقعی مسلم لیگ نون چکوال سے حاصل کر لیتی ہے، تو پھر ہم نے سیٹ عرفان کی پیشن گوئی کو خراج تحسین پیش کرنا ہوگا، اور اس وقت ہم ضرور پیش بھی کریں گے، ذکر بھی کریں گے، کیونکہ اب وہ یہ بات کر رہے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں جو کہ بڑے بڑے لیڈران نہیں کہتے۔ آپ جس سے بھی پتہ کر لیں، آپ بے شک میجر طاہر اقبال صاحب سے بات کریں، آپ چودھری سلطان حیدر علی خان سے گفتگو کریں، اسی طرح سردار غلام عباس سے اگر آپ استفسار کریں، ان سے پوچھیں، ملک شہر یار امان سے اگر آپ رائے لے لیں، تمام لوگ یہ کبھی دعویٰ نہیں کریں گے کہ
پیچھے کہ یہ نشستیں ہم لے کر جا رہے ہیں، وہ یہی کہیں گے کہ ہمارا الیکشن اچھا جا رہا ہے، رزلٹ اچھا آئے گا۔ لیکن سیٹ عرفان صاحب کا دعویٰ اپنی جگہ، بہرحال ہم اس رزلٹ پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے یہ جب رزلٹ آئے گا تو پھر اس پر مزید بات کریں گے۔ کھیل ہے جی اوپر نیچے کا، اس سے پہلے بھی ہم نے بتا دیا تھا کہ اوپر نیچے والا کھیل وہ بڑے عروج پر ہے، کھیلا جا رہا ہے۔ حالانکہ اب متعدد ایسے علاقے ہیں، ایسے پاکٹس ہیں کہ جہاں پر واضح اعلان بھی ہو چکے ہیں، یعنی یہ اوپر نیچے والے کھیل سے نکل کے ایک ہی پارٹی کے دونوں کینڈیڈیٹس کا بھی اعلان ہوا، یعنی اگر میجر طاہر اقبال کی حمایت کا اعلان ہوا تو پھر پی پی 20 پر سلطان حیدر علی خان کو بھی ووٹ دینے کی یقین دہانی وہ کروا دی گئی اور اس کے لیے الیکشن کمپین کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا۔ لیکن بہت سے ایسے علاقے ہیں جس میں ڈڈیال مرکز بھی شامل ہے، جس میں لمبی پٹی کے کئی علاقے شامل ہیں، جس میں مرید ہے، اور ایک آدھ اور علاقہ بھی ایسا ہے کہ جہاں پر امیدواروں کے حوالے سے یا امیدواروں کو شاید یہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ جو گروپس ہیں انہوں نے حمایت کا اعلان کر رکھا ہے یہ واقعی ہمیں ووٹ بھی دیں گے۔ تو اس سلسلے میں یقین تو تبھی آئے گا جب یہ ووٹ ملیں گے، جب ان کی کامیابی کا اعلان ہوگا۔ لیکن ابھی تک شک شبے والے معاملات وہ ضرور موجود ہیں اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، ایسی کئی وجوہات بھی ہیں۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے لیکن اس بار یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ ہوگا۔ اب بات کر لیتے ہیں جی الیکشن سے ہٹ کے مہنگائی کی۔ ایک طرف الیکشن کیمپین ہے جس میں تیزی آئی ہے اور دوسری طرف مہنگائی ہے جس میں کئی گنا تیزی آئی ہے، یعنی پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی گئیں، کوئی 1 2 4 5 روپے نہیں، 14 روپے قیمت میں اضافہ کر دیا گیا۔ اسی طرح انڈے ہیں کہ جو بے قابو ہیں اور ان کا ریٹ بے قابو ہے، چکن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ بھی سمجھ لیں بہت زیادہ عام آدمی کی رینج سے باہر ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ متوسط طبقے کا یہی ایک سہارا تھا۔ لیکن اب ان چیزوں کے جو ریٹ بڑھے ہیں، سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اس کا ملبہ کس پر گرنا ہے، ووٹر اس کا غصہ کس سیاسی جماعت پر نکالے گا؟ تو یہ تو واضح ہونا چاہیے کہ جن کے ساتھ نگرانوں کی ہمدردیاں ہیں یہ غصہ انہی پر نکلے گا۔ اب ذکر کر لیتے ہیں جی حلقہ پی پی 20 کا، جہاں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اچھا مقابلہ ہے، جو سلطان حیدر علی خان اپنی الیکشن کمپین کو بڑے بہترین انداز سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ دوسری طرف چودھری علی ناصر بھٹی ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر اعتماد ہے کہ وہ 8 فروری کو نکلیں گے، بڑی تعداد میں نکلیں گے اور ان کی کامیابی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ شروع میں ان کی الیکشن کمپین سست تھی لیکن اب اس کو کچھ تیزی اس میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں چودھری ممتاز، چودھری علی ناصر بھٹی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ وہ رابطہ کاری کو بڑھایا جائے۔ اب وقت بہت کم ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ اس کم وقت میں اپنی پوزیشن کو مزید بہتر بنانے کے لیے کیا سیاسی فیصلے کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔